سمجھے گا یا خدا سمجھے کھڑے ہیں حضرت عباس یوں بے در کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت عباس یوں بے در کے ساتھ ہر کشمکش میں ہر کشمکش میں نصیری کسے خدا سمجھے ہر کشمکش میں نصیری کسے خدا سمجھے کربلا جب تیری تاریخ لکھی جائے گی کربلا جب تیری تاریخ لکھی جائے گی خون سستا لکھا جائے گا مہنگا پانی خون سستا لکھا جائے گا مہنگا پانی عالم پیاس میں ایک جنگ کوئی جیت گیا عالم پیاس میں ایک جنگ کوئی جیت گیا اور کوئی ہار گیا پی کے بھی ٹھنڈا پانی اور کوئی ہار گیا پی کے بھی ٹھنڈا پانی عالم پیاس میں شکوا اے میرے
अपनी हैबत से मिसाल दे गई अब्बास ने, अपनी हैबत से मिसाल दे गई अब्बास ने, यूं समझिए कि जाओ हटो फ्रांस से क्यों मानते नहीं, जाओ हटो फ्रांस से क्यों मानते नहीं, आहट कदम किसे की तुम पहचानते नहीं, आहट कदम किसे की तुम पहचानते नहीं, कि आए थे जो तीरे मशके सकीना को मारने, आए थे जो तीरे मशके सकीना को मारने, तुम अब्बास के मिजाज को जानते नहीं, तुम अब्बास के मिजाज को जानते नहीं। ना शुरुआत दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, कि जो बदल दे तकदीर, जो बदल दे तकदीर वो घराना मेरे हुसैन का है, जो बदल दे तकदीर वो घराना मेरे हुसैन का। ना शुरुआत वाह कि मासूम सिफत किस लिए गाजी को कहेंगे, कि मासूम सिफत किस लिए गाजी को कहेंगे, धब्बा कोई मिलता नहीं किरदार के ऊपर, कि धब्बा कोई मिलता नहीं किरदार के ऊपर, और सैलाब की सूरत में था अब्बास का हमला, कि सैलाब की सूरत में था अब्बास का हमला, लश्कर को उठा ले गए तलवार के ऊपर, लश्कर को उठा ले गए तलवार के ऊपर, और असगर तेरे कातिल को पकड़ के लाएगा, कि असगर तेरे कातिल को पकड़ के लाएगा, आबिद को बहुत नाज़े मुख्तार के ऊपर, आबिद को बहुत नाज़े मुख्तार के ऊपर। कि उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, कि उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, और पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को वक्त के शह का आज़ादार चाहिए, कि जन्नत को वक्त के शह का आज़ादार चाहिए, और खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियाँ, कि खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियाँ, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। ज़ैनब तेरे बच्चों के हर एक वार कुरान में, ज़ैनब तेरे बच्चों के हर एक वार कुरान में जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं, और फौजें तो बहुत दूर हवा तक नहीं आती, कि फौजें तो बहुत दूर हवा तक नहीं आती, अब्बास तराई पे जिधर देख रहे हैं, अब्बास तराई पे जिधर देख रहे हैं, कि लिखा है हर दरो दीवार के ऊपर, कि लिखा है हर दरो दीवार के ऊपर, इस जालिम की चली एक ना बीमार के ऊपर, कि लिखा है हर दरो दीवार के ऊपर, जालिम की चली एक ना बीमार के ऊपर, और ज़ैनब ने कहा उठो चलो शाम में सज्जाद, कि ज़ैनब ने कहा उठो चलो शाम में सज्जाद, गाड़ेंगे अलम फतेह का दरबार के ऊपर, गाड़ेंगे अलम फतेह का दरबार के ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा हर लफ्ज़ शोला ऐसा बना दे, या रब मेरा हर लफ्ज़ शोला ऐसा बना दे, जो मुनकिरे ज़हरा के कलेजे को जला दे, जो मुनकिरे ज़हरा के कलेजे को जला दे, और वो लान
لعنتی ہے جن سے راضی نہیں زہرا، اب وہ لعنتی ہے جن سے راضی نہیں زہرا، لاکھ ان کو زمانہ رضی اللہ بنا، واہ لاکھ ان کو زمانہ رضی اللہ بنا دینا سوال۔ محمد وآل محمد۔ سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے، سن کر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، اس دن سے کربلا کے بڑے بھاؤ بڑھ گئے، اس دن سے کربلا کے بڑے بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤ پڑ گئے، حسین تیرے اس پہ پاؤ پڑ گئے، انہوں نے اس کے ہار بنا کر پہن لیے، انہوں نے اس کے ہار بنا کر پہن لیے، جو پھول کربلا کی مزاروں پہ چڑھ گئے، جو پھول کربلا کی مزاروں پہ چڑھ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، ہم بدل لیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادر تطہیر، آنسو پوچھتے ہیں چادر تطہیر سے، ہم بدل لیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، بے گناہ ہی تیر کھا کر اصغر معصوم نے، بے گناہ ہی تیر کھا کر اصغر معصوم نے، شاہ کتنی دیر تک روئے لاشائے بے شیر پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کردار کا حسین نے وہ وار کر دیا، کردار کا حسین نے وہ وار کر دیا، جینا ہر ایک یزید کا جینا ہر ایک یزید کا دشوار کر دیا، تو اصغر نجم گلر کے تباسم کی تیغ سے، اصغر نجم گلر کے تباسم کی تیغ سے، ہر اسلحہ یزید کا بیکار، یزید کا بیکار کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نام حسین تم سے مٹایا نہ جائے گا، نام حسین تم سے مٹایا نہ جائے گا، یہ تو چراغ حق ہے بجھایا نہ جائے گا، یہ تو چراغ حق ہے بجھایا نہ جائے گا، فتوے ہزار دیتے رہو تم یزیدیو، فتوے ہزار دیتے رہو تم یزیدیو، کاغذ سے آپ کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला तू रब का है खजाना असरार फातिमा तू रब का है खजाना असरार फातिमा कैसे हो तेरे फज़ल का इज़हार फातिमा। ये शेर बतौर खास कौसर की शान शम्स का जुज़ क़दर का हिजाब कौसर की शान शम्स का जुज़ क़दर का हिजाब सब आयते तनीज़ है सरदार फातिमा असरा कौसरे की शान शम्स का जुज़ क़दर का हिजाब सब आयते कनीज़ है सरदार फातिमा तू रब का है खजाना असरार फातिमा फिजा कोई बनी कोई सलमान बन गया फिजा कोई बनी कोई सलमान बन गया करता है हक़ जो तेरे इक़रार फातिमा तू रब का है खजाना असरार फातिमा और अज़मत तेरी बयान भला कैसे करें हम उम्मे अभी बोले सरकार फातिमा आखिरी शेर कि जो मद हमें लिखे तेरी शानो कलम से जो मद हमें लिखे तेरी शानो कलम से अल्फाज सब है गौहर शहवार फातिमा तू रब का है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इसलिए हम 4 शेरों किया था आली जनाब ने वो जो 4 नहीं पढ़ने तो हम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अश्के हिज्र को पुरसा न समझना मौला क्या बात है अश्के हिज्र को पुरसा न समझना मौला पुरसा कोई घर बैठ के देता है क्या भला अश्के हिज्र को पुरसा न समझना मौला पुरसा कोई घर बैठ के देता है क्या भला गिरिया जो ये फिलहाल है मिलने की तड़प है गिरिया जो ये फिलहाल है मिलने की तड़प है पुरसा तो तभी होगा जब आऊंगा करबला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
मुनासिबत से तो नहीं कहेंगे, लेकिन समाप्त फरमाएं कि कभी झूला, कभी रोटी, कभी कपड़े, कभी चक्की। कभी झूला, कभी रोटी, कभी कपड़े, कभी चक्की, दरे ज़हरा पे यूं मलक मसरूफ रहते हैं। दरे ज़हरा पे यूं मलक मसरूफ रहते हैं। कमाले अहले इंसान है कि वो अफलाक तक जाएं। कमाले अहले इंसान है कि वो अफलाक तक कमाले अहले इंसान है कि वो अफलाक तक जाएं। दरे ज़हरा पे आने को मलक मेराज कहते हैं। कमाले अहले इंसान है कि वो अफलाक तक जाएं। दरे ज़हरा पे आने को मलक मेराज कहते हैं। बुलंदी, वाह 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 वाह। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المرحومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول کی اکلوتی بیٹی، ان کی یوم شہادت 3 جمادی الثانیہ سن 11 ہجری، اور آج جس شب پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ شب وہی شب ہے کہ جس حصے با وصیت سیدہ آپ کا جنازہ رات کی تاریخیوں میں اٹھایا گیا. شہادت دن میں ہوئی ہے لیکن آپ کا جنازہ جو اٹھا وہ رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریخیوں میں اٹھا، اور لاکھوں مسلمان چھوڑ کے جانے والا نبی فقط چند لوگ اس رسول کی بیٹی کے جنازے میں شریک. کیا وجہ تھی کہ اس بیوی کو وصیت کرنی پڑی کہ ابوالحسن فلاں فلاں لوگ، ان کے نام لے کے سیدہ نے کہا کہ یہ لوگ جو انہوں نے اذیت پہنچائی ہے مجھے، یہ میرے جنازے میں شامل نہ ہونے پائیں، بلکہ رات کی تاریکیوں میں میرا جنازہ اٹھے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہر انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کا جنازہ جب اٹھے
تو لوگ کثرت کے ساتھ جنازے میں رہے تاکہ معلوم پڑے. کہتے ہیں نا کہ جنازے کی بھیڑ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا تھی. لیکن کیا حالات بن گئے تھے اس زمانے میں کہ رسول کی بیٹی کو یہ وصیت کرنی پڑی. میں نے سورہ مبارکہ کوثر مکمل آپ کے سامنے پڑھا ہے. سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ لیکن عظمتوں کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ پورے عرب کے اس معاشرے کے لیے یہی سورہ قرآن کی زبان میں چیلنج بن گیا. کیا بات ہے. ذرا کی طویل گفتگو ہے اس سورہ تک پہنچنے کے لیے. آپ کو پتا ہے ابھی الہ آباد میں میلہ لگ رہا ہے کنبھ کا. کہتے ہیں یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. اللہ عالم چلا آ رہا ہے نہیں چلا آ رہا ہے بہرحال. کہتے ہیں یہاں ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں. عرب میں بھی عرب کی جاہلیت کے زمانے میں کہتے ہیں ابراہیم کے زمانے کے بعد سے لے کر اسلام کے ظہور ظاہری تک ایک میلہ چل رہا تھا جس کا نام تھا عکاظ کا میلہ. عرب چونکہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے دوسروں کو عجم کہتے تھے. عرب کے معنی صاحب لسان, عجم کے معنی گونگا نہ بولنے والا. اور عکاظ کے میلے کا جہاں بہت سارا آکرشن تھا وہاں ایک آکرشن یہ بھی تھا کہ وہاں پر تمام شعراء عرب مثقفین پڑھے لکھے جو زمانے میں کہلاتے تھے وہ اپنے اپنے شعر اور اشعار اور قصیدے کہہ کے لاتے تھے اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار میں لٹکایا جاتا تھا. جس کا شعر جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا وہ قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر اس وقت تک لٹکا رہتا تھا جب تک کہ اگلے برس عکاظ کا میلہ نہ آ جائے. قصیدے پیش کیے گئے. ایک سال تک وہ سب سے اچھا قصیدہ یہ ہے, اس سے بہتر کوئی قصیدہ ہی نہیں کہہ پایا. وہ لٹکا ہوا خانہ کعبہ کی دیوار سال بھر تک لٹکا رہا. اب اگلا برس آیا کوئی اچھا شاعر اچھا شعر کہہ کے لایا تو معلوم ہوا اب یہ شعر اتار دیا جائے ان کا شعر لگا دیا جائے. اب وہ سال بھر لٹکا رہا اور لٹکنے کے بعد اگلا سال آیا معلوم اس سے اچھا شعر کسی نے کہہ دیا اس کے شعر اس سے قصیدے لگا دیے گئے. عزیزوں جب قرآن نے قلب پیغمبر پر نازل ہو کر دنیا کے سامنے چیلنج پیش کیا اور کہا ان کنتم اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ اس کے جیسا ایک سورہ بنا لاؤ. جائیں پوچھے امت مسلمہ سے مسلمانوں کے مفسرین سے پوچھے کہ یہ کون سا سورہ تھا جسے اللہ نے بعنوان چیلنج پیش کیا تھا اس زمانے کے عربوں کے سامنے جو اپنے آپ کو فصیح کہتے تھے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے دوسروں کو عجم کہتے تھے. تو سارے مفسرین نے لکھا کوئی اور سورہ نہیں تھا وہ یہی سورہ کوثر تھا جو عربوں کے لیے چیلنج بن گیا. عکاظ کے میلے میں لٹکائے جانے والے قصیدے دھرے کے دھرے رہ گئے. جب خانہ کعبہ کی جدار پر سورہ مبارکہ کوثر کو لٹکایا گیا تو سارے ناطقے گنگ ہو گئے اور گونگے ہونے کے بعد وہ عرب کہتے نظر آئے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ خالق بشر کا کلام ہے. بشر کا کلام نہیں ہے خالق بشر کا کلام ہے. اور پھر وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں لٹکایا گیا. کہا دیکھو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. عزیزوں الفاظ بدل کے عرض کروں جب قرآن مجید میں فاطمہ کے نام سے سورہ کوثر آ جائے تو دنیا اس کا جواب نہ پیش کرے تو فاطمہ کا جواب کیا پیش کرے. فاطمہ زہرا کے نام القاب بہت سارے ہیں. نام تو فاطمہ ہے القاب حورا ہے صدیقہ ہے مظلومہ ہے ممنوعۃ حقہا ہے بہت سارے القاب ہیں. لیکن کہا گیا قرآن میں فاطمہ کا نام آیا ہے نام نہیں آیا لقب آیا ہے. اگر لفظوں کو بدل کے عرض کروں سورہ کوثر قرآن میں فاطمہ کا نام ہے. اب عرض کروں دنیا میں نام فاطمہ ہے قرآن میں نام کوثر ہے. قرآن میں نام کوثر ہے. آپ کہیں یہ مبالغہ کر رہے ہیں آپ. جی
نہیں، کوئی غلو نہیں ہے. میں نے دوپہر خطبے میں ہی کہا تھا کہ علی نے فرمایا قرآن مجید میں میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے بڑھا دیا، ایک وہ جنہوں نے گھٹا دیا. ہم نے اعتدال پہ رکھا ہے، نہ خدا مانا ہے نہ عام بندہ مانا ہے. اس لیے کہ علی کوئی عام بندہ نہیں ہے. کیا آپ اسے بندہ کہیں گے، عام انسان کہیں گے تو زمین پہ رہ کر لوہے محفوظ کو پڑھ رہا ہو؟ معراج میں نبی آئے تو بیان ہو، رسول کہے میں معراج میں گیا تھا، وہ کہتا نظر آئے واقعات معراج آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں گا؟ آپ بندہ تھوڑی کہیں گے اسے، بلکہ یہ کہا جائے گا وہ بشر مثلکم تو ہے لیکن یوحا علیہ ہے. معلوم یہ ہوا جیسے نبی نے کہا کہ میں تمہارے ہی جیسا ہوں لیکن تم جیسا عام بشر نہیں ہوں بلکہ مجھ پر وحی آتی ہے، ویسے ہی علی ہے کہ عام بشر نہیں ہے بلکہ جیسے نبی پر وحی آتی تھی ویسے علی پر الہام خدا ہوا کرتا. کوثر ہے. دلیل عرض کروں گا، تمہید تھی یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور آپ نے سمجھے کہ تمہیدی مولانا کی 10 منٹ کی ہو گئی تو مجلس کا 1 گھنٹے کی ہوگی، پریشان نہ ہو. بھئی 8:50 پہ ٹرین ہے، اس سے پہلے ہی ختم کروں گا. اب آپ یہ سمجھے کہ 8:50 تک جاؤں گا. میں نواخانی بھی ہونی ہے، انیمن ہاشمیہ کو نواخانی کرنی ہے. بہرحال اب عزیزان گرامی کہا گیا یہ تو آپ مبالغہ کر رہے ہیں، کوثر سے مراد یہ تھوڑی ہے. پھر کیا ہے؟ کہا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. بڑے بڑے مفسرین نے بھی لکھا ہے خیر کثیر، اور کیا ہے کہا مصائب کثیر، اور کیا ہے فضیلت کثیر، اور کیا ہے کہا کیونکہ نبی سردار انبیاء ہے لہذا سردار انبیاء ہونے کے صحت نبی کو اللہ نے کہا یاسین مزمل مدثر بنایا کہ فضیلت پیغمبر کی ہے، اور اسی کو کہا گیا کوثر. اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں کوثر اسی کو کہتے ہیں، تو اگر میں آگے نا قرآن کو قرآن سے سمجھاؤ تو بات زیادہ واضح ہوتی ہے. حدیث سے سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، کہ راوی ضعیف ہے، کہ کہیں اور سے آ گیا ہے. تو اگر قرآن کو قرآن سے سمجھایا جائے تو مان لیجئے گا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. ہم نے تمہیں بالکل سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجیے. پھر ان شأنک هو الابتر، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا نسل بریدہ ہو کر دنیا سے جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ اس کی نسل ہی نہیں بڑھے گی، بے نسلہ رہے گا دنیا میں. کہتے نہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. تو آئیے ہم قرآن کی دلیل قرآن سے پیش کریں اور کسی اور سورے میں نہیں جائیں گے، اسی سورے میں جائیں گے کہ جو قرآن میں اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے چیلنج ہے. کہا کہ دلیل کیا ہے کہ یہ خیر کثیر نہیں ہے. آئیے ہم بتاتے ہیں. کہا گیا یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب عاص ابن وائل ملعون، یہ ایک ایسا شخص تھا جو نبی کو طعنہ دیتا تھا. دیکھیے وہ جا رہا ہے ابتر، مسجد کے باہر بیٹھا تھا 4-5 لوگوں کا ایک گروہ بنا کر. اور روایت تمام علماء نے لکھا ہے، شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا کہ یہ شخص عاص ابن وائل مسجد کے باہر بیٹھتا تھا. اور اس سورہ کی نازل ہونے سے پہلے پیغمبر کے 2 بیٹے انتقال فرما چکے تھے، ابراہیم اور قاسم. 2 بیٹے انتقال فرما چکے تھے. یہ مسجد کے باہر بیٹھ کر جیسے نبی نکلے کہ دیکھو ابتر جا رہا ہے، اور اس کے بیٹھے ہوئے ساتھ حوالی والی تالیاں پیٹتے تھے، ہنستے تھے. ظاہر ہے دنیا دار ہوتا لڑ جاتا، اس لیے کہ صحابہ ساتھ میں تھے، 2000 ساتھ میں تھے، اور ایسے ایسے جلالی صحابہ جن کا جلال بڑا مشہور تھا وہ صحابہ ہی موجود ہوتے تھے. نبی حکم دے اٹھا کے پٹک دے اس کو. ایسے طاقتور تھا، بہت ایسے نہیں کمزور صحابہ نہیں ہوتے، بڑے مضبوط صحابہ ہوتے تھے، بڑے کھانے پینے والے. آج بھی دیکھیے عرب آپ سے ہم سے بہت طاقتور ہوتے ہیں. اس زمانے کے عرب کتنے طاقتور ہوتے ہیں، آج کے عرب طاقتور ہوتے ہیں. 60-70 برس میں شادیاں کرتے ہیں. اس زمانے کے عرب کتنے طاقتور رہے ہوں گے. نبی کے ساتھ نبی حکم دیجیے، کہا خاموش. کہا آپ کو طعنہ دے رہا ہے، کہا مجھے دے رہا ہے، مجھے دے رہا ہے. نبی سر جھکاتے نکل جاتے تھے.
سر جھکائے نکل گئے. ہم ہوتے کیا کرتے کہ ہمارے پیچھے 4 ٹو اور کچھ ڈنڈے چلتے 2-4 گنڈے ٹائپ کے, تو ہم فوراً کہ دیکھیے مجھے برا والا کہہ رہا ہے ہو, تو فوراً یہ ٹوٹ پڑتے مار پیٹ دیتے. دنیا میں یہی نہ ہوتا ہے کہ جو بڑا اپنے مٹھادیج بن جاتا ہے یا کسی مسجد کا پیش امام بن جاتا ہے یا کچھ بن جاتا ہے تو 4-5 لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے تاکہ اس کی سیکورٹی رہے, شیڈو رہے ساتھ میں, جیسے کوئی کہے اٹھا کے پٹک دے اس کو, مار پیٹ کرے. لیکن عزیزوں یہ دنیا دار ہے, وہ نبی ہے. دنیا دار میں اور نبی میں یہی فرق ہے کہ دنیا دار مار پیٹ کرے گا, نبی مار پیٹ نہیں کرتا. جب بھی اس نے کھانا دیا نبی نے اللہ کی طرف دیکھا, پروردگار تو نے اولادیں دی تھی لے لی, لیکن تانا دینے کا اختیار عاصم نے وائل کو کیوں دیا؟ اللہ نے بھی آواز دی میرے نبی پریشان نہ ہو, تم نے تانا زنی پر صبر کیا ہے, یہ ہمارے لیے پیغام ہے, درس ہے کہ دنیا میں جب آپ کو کوئی تانا دے تو بدلہ مت لینا, بدلہ مت دینا, اپنا انتقام خدا پہ چھوڑ دینا. تم انتقام لوگے اپنی محدود قوتوں کے ساتھ, خدا انتقام لے گا اپنی لامحدود طاقت کے ساتھ, اپنی لامحدود طاقت کے ساتھ. نبی کو برا کہتا رہا, نبی کو تانا دیتا رہا, اللہ نے آواز دی میرے محمد پریشان نہ ہو, تم کو یہ نسل کا تانا دیتا ہے تو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں نسل کثیر. تمہارا دشمن نسل بریدہ ہوگا اور تیری نسل کائنات میں پھیل جائے گی, اتنی پھیلے گی کہ جہاں بھی دیکھو گے سید نظر آئیں گے کہ تیرے چاہنے والے نظر آئیں گے. اللہ سے مراد یہی ہے. آئیے دیکھیے کوثر سے مراد خیر کثیر فقط نہیں ہے, نسل کثیر بھی ہے. دلیل فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. تیری شان میں گستاخی کرنے والے پیغمبر, اے پیغمبر پریشان نہ ہو, ہم اسی کی نسل کو ختم کر دیں گے. تاریخ میں لکھا کہ سب کی نسلیں تو بڑھی, نہ عاصم نے وائل کی بڑھی, نہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے گنڈوں کی بڑھی. بتانا یہ ہے کہ جو نبی کے خلاف ہوتا ہے, جو آل نبی کے خلاف ہوتا ہے, نہ اس کی نسلیں آباد ہوتی ہے نہ خود نسل میں آباد ہوتا ہے. اس لیے کہ جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوا تاریخ کے صفحے سے یوں مٹ گیا کہ وہ کیسے بھولی مصری تاریخ ہو گیا. کے مقابلے میں جو بھی آیا ایکس وائی زیڈ, الف سے بڑی ہے تب اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی پنپا نہیں, کوئی پنپ نہیں پایا. چند دنوں کی تختی اور تخت پر بیٹھ جانے والے اور بعد میں تختوں پر آ جانے والے اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ ہم بہت بڑے طاقتور ہیں. اللہ نے آواز دی دیکھو ہم تمہارے ہی تخت کو تمہارے لیے تختہ بنا دیں گے, تمہارے تخت کو تختہ بنا دیں گے. بتانے کے لیے دیکھو کہ تم وہ ہو جو تختوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہو, ہم انہیں بوریوں میں بیٹھاتے ہیں اس لیے کہ تختوں سے گرنے کا امکان ہے, بوریے سے گرنے کا امکان نہیں ہے. تخت سے گرنے کا امکان ہے نا. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ زمین پر, تو یہاں پہ کون گرنے کا امکان ہے؟ بوریے بیٹھے ہوئے کوئی گرتا ہے. اسی لیے اہل بیت نے تخت کا استعمال نہیں کیا, بوریے کا استعمال کیا. لیکن کمال ہے تخت میں بیٹھنے والے ذلیل ہوتے رہے, بوریے میں بیٹھنے والے عزت پاتے رہے. اتنی عزتیں ملی کہ دنیا کہتی نظر آئی کہ اگر کہیں حقیقت پائی جا رہی ہے ظالموں کے خلاف, اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے تو فقط شیعہ ہے اور کوئی نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد قاسمی پاکستان کے بہت بڑے عالم دین گزرے, اٹھا کے دیکھیے گا یوٹیوب کے اوپر, سنائی بات نہیں ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, ان کی تقریر موجود ہے. انہوں نے بالکل کہا ہے کہ دیکھو ہم نے ہمارے یہاں کہہ دیا گیا کہ بادشاہ جو تخت پہ بیٹھ گیا ذل الہی ہوتا ہے, وہ ذل الہی ہے, اللہ کا سایہ ہے. یہ کیسا سایہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کو چھین رہا ہے,
کیا بات ہے. ذل الہی تو وہ ہوگا لوگوں کے حق دیتا رہے گا. آئیے دیکھیے حقوق کے چھیننے والا ذل الہی نہیں ہوتا, حقوق کے دینے والا ذل الہی ہوتا ہے. تعصب کے بغیر دشمن کو بھی دیتا ہے, دوست کو بھی دیتا ہے. موسم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کوفے کی گلیوں میں علی رزق تقسیم کر رہے ہیں, سب کو بانٹ رہے ہیں اور انہیں بھی دے رہے دشمن ہے. موسیٰ نے روکا, مولا یہ تو گالیاں دیتا ہے آپ کو, اے علی یہ تو سب ختم کر رہا تھا, لعنت کر رہا تھا آپ کے اوپر. کہا موسیٰ میں نے کہا تھا خاموش رہنا, بولنا مت. میں نے کہا کہ یا مولا آپ کا دشمن ہے, میں نے بتا دیا. کہا تم مجھے بتا رہے ہو, مجھے خوب پتا ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے. علی تو چہروں کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے. علی عمل کے نہ بدلو, علی تو خود علی ہے. جب نام علی بتا دے کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے. نعرے علی نے ایک سب کو اور دیا. کہا مولا یہ تو کٹر دشمن ہے آپ کا, کٹر والا دشمن ہے. کٹر ہندو, کٹر مسلمان, کٹر کیا ہے؟ تاریخ سے پوچھے کٹر کیا ہے, نہیں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال یعنی تشریح میں جاؤں گا تو وقت کہیں اور نکل جائے گا. کہا میں نے استعمال کیا تھا, مولا یہ تو وہ والا دشمن ہے. کہا میں نے کہا تھا خاموش رہو. آگے بڑھے, بازار کے آخر میں کسی اور دکان پہ پہنچے, وہاں بھی کچھ دیا. کہا یہ تو بڑا والا دشمن ہے. سمجھتے بڑا والا نا, ہمارے بنارس میں یہ اکثر بلکہ پورے بیلٹ میں استعمال ہوتا ہے, یہ پورا پورانچل بیلٹ اس لفظ کو استعمال, بڑے والے صاحب ہیں. تاریخ میں تھوڑی ہو رہا ہے, تو برا نہیں ہو رہا ہے. جب کہا میوزم نے, کہا میوزم خاموش رہو, کیا تم نے نہیں سنا کہ ہم صفات الہی کے مظہر ہیں. ذل الہی لوگوں کے حقوق چھینتا نہیں ہے, حقوق کو دیتا ہے. نہ دوست سمجھتا ہے دشمن سمجھتا ہے. اللہ بھی سب کو دیتا ہے, رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, رحیم بھی ہے. سجدہ کرنے والوں کو بھی دے گا, کافر کو بھی دے گا, بت پرست کو بھی دے گا, توحید پرست کو بھی دے گا, موسیٰ کو بھی دے گا, فرعون کو بھی دے گا. لیکن عزیز و رحیم بالآخرہ, آخرت میں رحیم ہے. علی یہی تو بتا رہے, دیکھو خدا کی صفات کا مظہر ہے علی, اور علی کو زیب دیتا ہے ذل الہی ہونا. اور کسی کو یہ زیب نہیں دیتا. نازیبا ہے اس کے لیے کہنا کہ آپ کہیں ذل الہی صاحب ہے. ذل الہی یہ تھوڑی ہے اپنے والا, اپنا وکاس, اپنوں کا وکاس. اب کہیں یہ سمجھے جا رہا تو نہیں مل صاحب, وہ تو آپ سب کا وکاس ہے. آپ کا ہوا, کس کا وکاس ہوا؟ اگر اس ٹائپ کے بادشاہ ہوں, آپ نے یہ ایک وقت نام ہے اس کا, وقت اس ٹائپ کے جتنے بادشاہ ہوئے ہیں, چاہے مغلیہ میں ہوں, چاہے سلطنت عثمانیہ میں ہوں, چاہے بنی عباس میں ہوں, چاہے بنی امیہ میں ہوں, یہ سارے بادشاہ اپنوں کا وکاس کرتے تھے, سب کا نہیں کرتے تھے. یہ کہ ہوتا ہے دنیاوی بادشاہ وہی جو اپنوں ہی کا وکاس کرتا ہے, سب کا نہیں کرتا. لیکن جو الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ سب کا وکاس چاہتا ہے. سب کا ساتھ نہیں لیتا. دنیاوی بادشاہ سب کا ساتھ, سب آ جاؤ. اہل بیت کے بارے میں دکھا دیجئے, کبھی کہو سب آ جاؤ, بلکہ ہم کو یہ ملتا سب چلے جاؤ. سب آ جاؤ کہیں نہیں ملتا. شب عاشور ملا, سب چلے جاؤ. یہ وقت میرے دشمن ہے. حسین بتا رہے, دیکھو ہمیں نفرت نہیں چاہیے, ہمیں افراد کی گنتیاں نہیں چاہیے. ایک ہو لیکن دیندار ہو, ایک ہو لیکن وفادار ہو. کثرت دنیا دار کو چاہیے, اور دنیا دار کثرت ڈھونڈتا ہے, دیندار کثرت نہیں ڈھونڈتا بلکہ خلوص چاہتا ہے. کوثر سے مراد خیر کثیر ہے, کہانی خیر کثیر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ نسل کثیر کی بات ہے, اور نسل کثیر اللہ نے عطا کیا ہے, بڑے اہتمام سے عطا کیا ہے. ایسے نہیں عطا کیا, کیسے عطا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.
قرآن مجید میں 4-5 سورہ ایسے ہیں جو لفظ انا سے شروع ہوتے ہیں. عربی کا ایک گرامر کا ایک سلسلہ ہے کہ جہاں پروردگار اپنی خاص عطا اپنے ذریعے سے کوئی چیز دیتا ہے تو وہاں انا اعطینا یا اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا ہے. میں نے تمہیں دیا بغیر وسیلے کے. کتنی آیتیں ہیں؟ 2-4 آیتیں جو سورہ ابتدا ہو رہی بتا رہا ہوں. سورہ مبارک ہے کوثر، انا اعطیناک الکوثر. میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر عطا کرنے میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. کوئی وسیلہ نہیں، براہ راست خدا دے رہا. دوسرا سورہ مبارکہ بھی شامل میں نے پڑھا سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میرے حبیب ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا. قرآن نازل کیا کب؟ لیلۃ القدر میں. آئیے ایک اور سورہ لے کر آؤں، سورہ مبارکہ فتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. کیا ہوا؟ جب خدا اپنے پاس سے خاص دیتا ہے تو انا آتینا، انا انزلنا، انا فتحنا کہہ کے بتاتا ہے. اور اس جملے کو اللہ نے بیان کر کے کہہ دیا دیکھو فاطمہ بھی میری خاص عطا ہے، یہ نسلوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی، اس کے لیے میں خدا کو اپنے حبیب کو بلاؤں گا. آپ نے دوپہر میں زیارت پڑھی تھی سیدہ کی نا؟ کہیں تھا کنت نورا فی اصلاب الشامخہ. کل پڑھی ہوگی ایک زیارت وارثہ. زیارت وارثہ میں جملہ ہے اشہد انک کنت نورا فی اصلاب الشامخہ. میں گواہی دیتا ہوں اے حسین ابن علی آپ بلند صلبوں میں نور رہے اور پاکیزہ رحموں میں نور رہے. معنی یہ ہے یہ نور آدم سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے اسماعیل تک، اور وہاں سلسلہ ہوتے ہوئے مولا کائنات اور فاطمہ زہرا تک پہنچا. لیکن کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فاطمہ آپ کا نور آدم سے چلا. اس لیے اللہ نے اس نور کو حجاب میں رکھا تھا. اسی بات نہیں کروں گا، بس 2-4 عظمت فاطمہ پہ گفتگو ختم ہوگا. کہا یہ حجاب عظمت کیا ہے؟ یہ عظمت کا حجاب کیا ہے؟ کہا آدم حوا ہم نے خلق کیا تمہیں، دیکھو ہر طرف جانا، بلا تقربا ہذہ الشجرہ، اس شجر کے قریب بھی نہ بھٹکنا. کہا گیا وہ شجر جو ہے وہ گیہوں کا درخت تھا. غلط، گیہوں کا درخت تھوڑی تھا بھائی، گیہوں تو کھانے کی چیز ہے نا. اللہ نے تو کہا ہے قرآن مجید میں جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں حلال کھاؤ پیو، کلو واشربو، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے. تو اللہ کے رزق اللہ منع تھوڑی کرے گا. اچھا منع بھی کر دے تو اطاعت تھوڑی کہے گا کہ دیکھو یہ ترک اولا ہو گیا. معلوم تاریخ میں لکھا ولا تقربا، دونوں اے آدم اے حوا خبردار، لا تقربا نہیں کا صیغہ ہے. اور نہیں کسی معاملے میں جب انسان کو کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے دیکھو یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا، اس شجر کے قریب مت آنا. تم دونوں کے دونوں اگرچہ آ گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کہا گیا یہ کون سا علاقہ تھا؟ کہا یہ کوئی اور علاقہ نہیں تھا، یہ علاقہ عصمت صدیقہ طاہرہ تھا، جہاں آدم و حوا کو بھی بھٹکنے کا راستہ نہیں تھا کہ ادھر آ جانا. عزیزوں آدم و حوا کو منع کیا گیا کہ خبردار اس علاقے میں نہ آنا. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پورا باغ ہی ہڑپ کر جائے اور خدا اسے جنت کے حوالے کر دے؟ شجر کے قریب آنے پر آدم و حوا کو ڈانٹ دیا گیا آنا مت ادھر. آدم و حوا آئے بھی نہیں، انہیں معلوم تھا آ جائیں گے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، قرآن کی آیت ہے کہ خبردار آنا مت، ظالمین میں ہو جاؤ گے. معلوم تھا انہیں کہ یہاں نہیں آنا ہے اور آئے بھی نہیں. کہیں نہیں تاریخ میں لکھا ہے آدم و حوا ہے وہاں پر. وہ کھانا والا میٹر الگ ہے کہ کھا لیا وہ کیسے کھا لیا، لیکن اس شجر کے قریب نہیں آئے بتانے کے لیے کہ جو اس شجر کے قریب آئے گا ظالم ہوگا. جو ایک شجر کے قریب آ جائے وہ ظالم ہو جائے اور جو پورا باغ ہی ہڑپ کر جائے تو اس کے لیے کون سا لفظ لایا جائے ظالمین کے مقابلے؟
عزیزان گرامی، کہا گیا اللہ نے حجاب عصمت میں چھپا کے رکھا تھا اس نور مبارک کو۔ اچھا پہنچا کیسے؟ کہتے ہیں نبی کو معراج ہوئی، نبی کو معراج ہوئی۔ تو معراج، اس کی ضرورت کیا تھی معراج کی؟ جو خود عظمتوں کا ہمالیہ ہو، بلکہ اس سے بھی اعظم ہو۔ ہمالیہ تو دنیا کی چیز ہے نا، اس سے بھی اعظم ہے۔ فقط مثال دی جاتی ہے عظمتوں کا ہمالیہ، کیونکہ لٹریچر کی بات ہے، ورنہ ہمالیہ میلہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو معراج ہوئی، دنیا کہتی معراج ہوئی، شیعہ کہتے جسمانی ہوئی، سنی کہتے روحانی ہوئی، ہم کہتے ہیں جسمانی ہوئی نہ روحانی ہوئی، معراج اصل میں ہوئی نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر وہ 27 رجب والا معاملہ یوم معراج، وہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا معراج مثال دے تو بات ختم ہو جائے۔ مثلا مثال طور پہ یہاں پہ کوئی بھائی صاحب کسی کا نام تو برا تو نہیں مانیں گے؟ محسن بھائی کا، اسے بھائی اجازت دے رہے ہیں آپ پڑھ محمد محسن بھائی کو جنوں کے لیے باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو 4 سال باہر امریکہ نکل جائیں، اللہ کرے وہاں پہ جا کے بوڑھے اور اچھا حاصل کریں، ترقی کریں، اور وہاں ایک بہت بڑے بزنس مین بن جائیں، اور وہیں سیٹل ہو جائے، اچھا خاصا ان کا بزنس چلے، اور 2-4 سال کے بعد پھر بلیا آئے، تو ظاہر سی بات ہے امریکہ سے آنے والا اپنے آپ کو ذرا سا دیا رہے گا۔ لیکن معراج، میں نے کہا معراج ہوئی نہیں، اللہ نے معراج کے تھوڑی بلایا، کوئی اور مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا وہی اس مثال میں واضح ہو جائے گا۔ اب جب آئے یہاں پر، ان کے ساتھیوں میں منظر بھائی ہیں اور لوگ ہیں، منظر بھائی کہے آؤ محسن تمہیں جو ہے وہ پچھلی پور چوراہا دکھا دوں گا، اور ذرا یہاں جو چتو پانڈے چوراہا ہے نا، دیکھو یہاں پہ مورتی لگی ہوئی ہے، دیکھو کتنی اچھی مورتی لگی ہے۔ محسن بھائی بھی ہنس رہے تھے کہ یہ کون سی بات ہے؟ کامیاب بھائی آپ تم کو جو ریلوے اسٹیشن دکھا دیں، دیکھو بہت اچھا بن گیا ہے، یہ راستہ ادھر سے جاتا ہے ریلوے اسٹیشن کی طرف، اچھا ادھر سے بائیں کٹ جاؤ گا تو ادھر روڈ ویز ہے، ادھر چلے جاؤ گے وہ ادھر سے آ جاؤ تو سرکاری ہاسپٹل ادھر ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے چلے جاؤ دیکھو یہاں پر ایک پارک ہے۔ محسن بھائی یہ ہنس رہے ہیں، یہ کون سا پاگل پن ہے؟ اور جب زیادہ ہوگا تو کہیں گے یہاں کا تم سمجھتے آپ کو بلیاوی سمجھتے ہو، میں کہیں اور کا ہوں، بڑے بلیاوی بن رہے ہو، میں بھی یہی پیدا ہوا ہوں، یہی بڑا ہوں، یہ سارے راستے مجھے پتا ہے، یہ سارے راستے مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے اسٹیشن کہاں ہے، مجھے معلوم ہے گھاٹ کہاں ہے، مجھے معلوم ہے دادری کا میلہ کہاں لگتا ہے، مجھے پتا ہے کہ جو پانڈے چوراہے پر کس کی مورتی لگی ہوئی ہے، یہ کون تھا مجھے پتا ہے، تم مجھے کیا بتا رہے ہو؟ معلوم یہ ہوا جو جہاں کا ہوتا ہے جب وہ وہاں آ جائے، اگر نبی وہی کے ہیں اور وہی بلائے گئے، اور اللہ نے کہا دیکھو یہ حور ہے، یہ غلمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ چوتھا آسمان، یہ تیسرا آسمان، نبی بھی کہیں گے اللہ بھی یہ کیا ہے، میں تو یہی کا رہنے والا ہوں، میں تو یہی کا رہنے والا ہوں، مجھے کو دکھایا جا رہا ہے۔ عزیز و مسند آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ اللہ نے نبی کو معراج پر نہیں بلایا تھا کہ انہیں حور و غلمان دکھائی جائے، جنت دکھائی جائے، حوریں دکھائی جائیں، پہلا دوسرا تیسرا آسمان بتایا جائے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے لیے نہیں بلایا تھا، نور فاطمہ ودیت کرنے کے لیے بلایا تھا۔ بدیت کرنے کو بلایا تھا، ورنہ جو جہاں کا ہو اسے وہ چیز دکھائی جائے تو کہے گا میں یہیں کا تو ہوں۔ ایسے محسن بھائی کہ میں یہیں کا تو ہوں، بڑے بلیاوی بن رہے ہو، ہم بھی بلیاوی ہیں، ہم باہر کے تھوڑی آئے ہیں، 4 سال کا باہر چلے گئے تو سوچے کہ جو ہم بھول گئے سب، بچپن یہی گزرا، جوانی یہی گزری، بڑھاپے میں لگ گیا ویزا، وہاں پر جو ہے بڑی کمپنی میں جاب لگ گئی، وہاں بزنس کرنے لگے۔ مثال کے طور پر مثال مناقشہ نہیں ہے۔ اب 65 سال میں انسان گورنمنٹ ریٹائر کر دیتی ہے 65 سال میں، اور وہاں بزنس مین ریٹائر نہیں ہوتا، بزنس مین ریٹائر نہیں ہوتا، وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو بزنس مین ہوتا ہے، جب ریٹرن ہوگا تو دیکھیے آپ مجھے سکھا رہے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ چوراہا، یہ گلیاں میری بچپنے کی دیکھی ہوئی ہیں، جوانی میں یہی گھوما ہوں، یہی ٹہلا ہوں، یہی پڑھا ہوں، یہی لکھا ہوں، یہی بزنس کیا ہے میں نے، آپ بڑے بلیاوی بن رہے ہیں۔
नबी जान रहे हैं कि मुझे हूर व गिलमान दिखाने के लिए नहीं बुलाया गया है, ईसा से मुलाकात करने के लिए थोड़ी बुलाया गया है, बल्कि नूर फातिमा जो हिजाब अज़मत में रखा हुआ था, खुदा ने उसे अनार के एक फल में बदियत करके नबी के हवाले किया था। और रिवायत के जुमले हैं कि नबी जैसे ही दुनिया में पहुंचे, एक उस हिस्सा खदीजा को दिया, एक हिस्सा खुद खाया और बताने के लिए देखो मैं मेराज पर हूर व गिलमान देखने नहीं गया था, इस नूर को यहाँ लाने के लिए गया सैयदा। दुनिया क्या पहुंचेगी उस अजमत को कि जिस अजमत के लिए रसूल अपनी मसनद छोड़ दे। साहब की तरफ आ गया रसूल जिसके लिए अपनी मसनद छोड़ दे। रिवायत में जब फातिमा आती थी या रसूल आते थे बेटी को मसनद छोड़ के उठ जाते थे। क्यों उठते थे? बेटी के लिए उठते थे? कहा नहीं, अजमत सैयदा के लिए उठते थे, सैयदा की अजमत के लिए उठते थे। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन शायर ने कहा है ना, जिसके रुतबे है सिवा उसके सिवा मुश्किल, इसके जितने बड़े रुतबे होते हैं उसके लिए मसाइल भी उतने ही बड़े होते हैं। सगे तकसीम फातिमा है। रात की तन्हाइयों में, बिल्कुल तारीकी में सैयदा का मसाइल पढ़ना ये मामूली बात नहीं है। ये इतना गिरा है कि पढ़ देना और सुन लेना बड़ा आसान है। जरा उस अली से पूछिए कि जो हमेशा यही कहता रहा कि मेरे घर में या रसूल अल्लाह पहले एक मुसल्ला लगता था, अब 2 मुसल्ले लगते हैं। मैंने फातिमा को अपनी इबादत में मोइन और मददगार पाया है। 18 बरस का सिन है उस बीवी का। मैंने पिछले जुमे में वो मसाइब पढ़ा था, इस तरीके से दरो दीवार के दरमियान में रसूल की बेटी पिस गई थी और पसलियां टूट गई थी, लेकिन बीवी ने शिकायत नहीं की। आखिरी वक्त आया, आज का दिन जिसे कहा जाता है, जो दिन गुजर गया, किस कर्ब बेचैनी में गुजारा है। 2 जुमले फकत मसाइब के यहाँ पे सुन ले। आवाज दी, ए अबुल हसन, मेरी चंद वसीयतें। पहली वसीयत यह है कि रात की तारीकी में जब सब सो जाए उस वक्त मेरा जनाजा उठाइए। सुनिए वसीयत सैयदा की। लाखों मुसलमानों और सहाबा को छोड़ के जाने वाला पैगंबर और उसकी बेटी ये कह रही है दिन की रोशनी में नहीं, रात की तन्हाइयों में जनाजा निकले। दूसरी वसीयत सुने, कहा अबुल हसन, फला फला और फला को मेरे जनाजे में आने मत दीजिए, मैं उनसे राजी नहीं हूँ, अपने बाबा रसूलुल्लाह से उनकी शिकायत करूंगी। इसकी वसीयत, ए अबुल हसन, मेरे बच्चे छोटे हैं। एक माँ जब दुनिया से जाती है तो सबसे ज्यादा ख्याल उसे बच्चों का होता है। कहती है कि अबुल हसन, मेरी ज़ैनब छोटी है। 11 हिजरी में शहादत है ना, 3 में इमाम हसन, 4 में मौला हुसैन, उसके बाद 5 और 6 में उम्मे कुलसूम ज़ैनब। अंदाजा लगा जनाब ज़ैनब की उम्र मुश्किल से 5 या 4 बरस की रही होगी। 5 बरस का सिन है ज़ैनब का और जनाब फातिमा वसीयत कर रही है अगर मेरे बच्चों से, हालांकि ये वसीयत बताने के लिए है, फातिमा जान रही थी कि अली मासूम है, लेकिन फकत बताने के लिए था कि अगर मेरे बच्चों से खता हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ये सोच कर छोड़ दीजिएगा इनकी माँ दुनिया में नहीं है। अगर कर दो बना, वसीयतें कर दी सैयदा ने। अली ने कहा ठीक है सैयदा, ये बीवी परेशान क्या होती है, अल्लाह का रसाज है, अल्लाह बेहतरीन निगहबान है, लेकिन अब वो वक्त भी आ गया, यानी 3 जमाती सानिया का वो दिन आया। बुलाया अस्मा को, अस्मा मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया। माँ हो तो ऐसी अजीजों, माँ होती वो है जो अगर परेशान भी हो, बीमार भी हो, बच्चों को किसी हाल में भूखा नहीं रख सकती। खाना बना दिया है अस्मा, जब मेरे बच्चे आ जाए उन्हें खिला देना।
میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے، امام زمان آج پرسہ کس کو دینا ہے؟ کسی صورت میں شرم نہ کیجیے گا، اگر کسی کو شرم آ رہی ہو تو لائٹیں بند کر دیں، شرم نہ آئے اس لیے روئیں، اس لیے کہ یہ وہ شب ہے جو شب غم کی شب ہے، جہاں آپ کے زمانے کا امام بھی رو رہا ہے، اور سال پر جس کا پرسہ دیتے ہیں حسین ابن علی کی گریہ گناہ ہے۔ اے مولا آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ، اے مولا اے ہمارے امام زمانہ آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ، اے اسما جب تک تسبیحوں کی آوازیں آتی رہے، سمجھنا میں زندہ ہوں، تسبیح کی آوازیں آنا بند ہو جائے، سمجھ لینا تیری مالکہ اور تیری شہزادی خدا سے جا ملی ہے۔ ادھر تسبیح کی آوازیں آنی بند ہوئی، اسما سمجھ گئی۔ حسنین کریمین جب مسجد سے واپس پلٹے، اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو۔ یہ جملہ ہے، جو بچے ماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تصور شرط ہے عزیزوں، یہ فقط ہماری آپ کی ماں نہیں ہے، سادات کی ماں نہیں ہے، بلکہ یہ ائمہ کی ماں ہے، سب ائمہ کہا جاتا ہے، وقت کا امام بھی گریہ گناہ ہے۔ کیا کہا؟ اسما تم نے دیکھا ہے کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا؟ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا ہو؟ ماں کدھر ہے؟ کہا بچوں پریشان نہ ہو، پہلے کھانا کھا لو تو بتاتی ہوں، اس لیے کہ اسما کو معلوم تھا کہ بچے اگر بتا دیا گیا تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو پہلے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ درد و غم و الم کے سبب وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ عزیزو اسما بھی یہی کر رہی تھی، لیکن کیسے ہو سکتا تھا وہ بچے جو ماں کی آغوش میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ماں کے بغیر کیسے کھانا کھاتے؟ ایک بار کہا تمہاری والدہ دنیا میں نہیں رہی، حسنین آئے مسجد میں، ابو الحسن جب قریب آئے کر دیکھا سیدہ دنیا میں نہیں ہے، حضرات نے مظلوم کربلا اور دو جملے ختم دعا کہا گیا، ابو الحسن نے غسل کفن دیا اور علی جیسا صابر غسل کفن دیتے وقت اتنا چیخ کر رو رہا تھا کہ باہر تک آواز گئی۔ سلمان نے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا تھا؟ کہا اے سلمان کیا پوچھتے ہو، فاطمہ کی پسلیاں مسلمانوں نے توڑ دی، اس کے صدمہ آج تک برقرار ہے، لیکن بیوی نے شکایت نہیں کی، بیوی نے شکایت نہیں کی۔ جنازہ تیار ہوا، عزیزو ہمارے یہاں طریقہ ہے نا، جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو ورثاء کو بلایا جاتا ہے، وارثین کو بلایا جاتا ہے، ذرا چہرے کا آخری دیدار کر لو، اب اس سے دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ جناب حسن کو بلایا گیا، امام حسن نے ماں کا آخری دیدار کیا، حسین کو بلایا گیا، حسین ہو جو پائٹی کھڑے ہیں، زینب و ام کلثوم نے بھی ماں کا آخری دیدار کر لیا، حسین ہے جو ماں کی پائٹی کھڑا ہے۔ حضرت اللہ عزیزان نے مظلوم کربلا، آج اس مظلوم کربلا کو پرسہ دینا ہے۔ اے حسین ابن علی، آپ کی والدہ کا پرسہ آپ کو دیتے ہیں، جو جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جو غم گسار بھی ہے۔ ایک بار روایت میں ملا، حسین سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جب تک ماں نہ بلائے گی تب تک حسین نہ جائے گا۔ عزیزو تاریخ بشریت نے پہلی اور آخری بار ایسا ہوا کہ بندے کفن ٹوٹے، ماں نے حسین کو بلایا، آ میرے لال میری آغوش میں آ گیا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رو رہی ہے۔ ادھر آسمان سے فرشتہ نازل ہوا، کہتا علی حسین کو جدا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت آ جائے۔ عزیزو یہ مدینہ ہے 3 جمادی اور ثانیہ 11 ہجری، اور وہ 10 محرم 61 ہے۔ ادھر ماں نے بیٹے کو بلایا تھا، ادھر ماں نے نشیب نے بلایا حسین، میری آغوش میں آ جا۔ یہی تو وجہ تھی، شمر سے یہ پوچھا مختار نے، اے شمر یہ بتا بار بار تو کیوں حسین کو ذبح کر رہا تھا اور کیا مارے کا تھا؟ شمر کہتا امیر کیا پوچھتا ہے، جب بھی حسین کے گلے پر میں خنجر چلاتا تھا محسوس ہوتا تھا کوئی روکے ہے، کوئی ہاتھوں کو روکنا چاہتا ہے، کوئی چیخ کر رو رہا ہے۔ مختار نے کہا ارے میری شہزادی تھی،
اور اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ زمانے نے اس کا مزار بنا دیا، لوگ زیارت بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شفیع محشر صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے وسیلے سے حاضرین کو ہدایت اور ان کی تمام اچھی اور نیک خواہشات کو قبول کرے۔ آمین۔ پروردگار شفیع محشر فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ان ایام عذاب کو جو برپا کیا بلیا میں تمام مومنین جو شرکت فرمایا، اس میں جس نام درہم سخنے میں کسی کا نام لوں اور کوئی نام چھوٹ جائے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نام کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کون کس اعتبار سے کر رہا ہے۔ پروردگار عالم اس کے تمام نیک شرعی حاجات کو قبول فرمائے۔ کچھ نہ ہو لیکن بی بی کی دعائیں شامل حال رہیں، ہر حال میں وہ بی بی کو راضی کر کے دنیا سے جائے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما اس سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو پروردگار حاضرین اور غائبین میں جنہوں نے شرکت فرمائی ہے ان کی اس شرکت کو قبول فرمائے۔ پروردگار نام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور اس برا شوق زمانے میں سیدہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو اور ہماری زندگیوں کو سلامت رکھنا اور ہم موت آئے تو محبت اہل بیت پر آئے، اہل بیت رضامند رہے ہم سے، بس یہی ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں زمانہ کے ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ الہی آمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم سیدہ فاطمہ زہرا۔ زہرا تمہارے غم میں جہاں سوگوار ہے، 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 لرزے میں ہے زمین فلک اشکبار ہے، زہرا تمہارے غم میں جہاں سوگوار ہے، زہرا کے حق کو جس نے بھی چھینا ہے دہر میں،
करे